अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज छोटी सी एक रिमाइंडर ऑडियो के साथ इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ। हम बात करेंगे मुहर्रम एंड इस्लामिक मंथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला ने हमारे दीन में कुछ दिनों को, कुछ महीनों को और कुछ औक़ात को स्पेशल बनाया है। इस हवाले से हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस भी मिलती हैं कि क्यों अल्लाह ताला ने कुछ औक़ात को या कुछ दिनों या महीनों को स्पेशल रखा है। अगर हम इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देखें तो सुनन अन-निसाई में आपके अल्फाज आते हैं, अफ़दलुस सियामी बअद शहरी रमदान शहरुल्लाहि मुहर्रम। अफ़दलुस सियाम बेहतरीन महीनों में से रमदान के महीने के बाद शहरुल्लाहिल मुहर्रम अल्लाह का महीना मुहर्रम है। व अफ़दलुस सलाती बअदल फरीदा और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद बेहतरीन नमाज सलातुल लैली तहज्जुद की नमाज है। मुहर्रम के महीने को आपने अक्सर व बेशतर सुना होगा कि अल्लाह ताला ने इसको अपने साथ मंसूब रखा है। हमारे हिजरी कैलेंडर का पहला महीना है और जिनको आप सीक्रेट मंथ्स कहते हैं, हुर्मत वाले महीने, उनमें से एक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं कि हम मुसलमानों के कैलेंडर में 12 में से जो 4 महीने हैं वो हुर्मत वाले महीने आते हैं, यानी कि वो सेक्रेड मंथ्स के तौर पर लिए जाते हैं। ज़ीक़अदा, बुलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। बुखारी में एक हदीस आती है जिसका मफ़हूम ये आता है कि साल में 12 महीने हैं और 4 इनमें से अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले रखे हैं। तो अब हमारे लिए इन्हीं एक महीने के अंदर इस वक़्त ज़िंदगी की नेमत के साथ मौजूद होना, हमारा इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के साथ मौजूद होना और हमारे ज़हनों में मुसलमान होते हुए ये सवाल आना कि मुहर्रम के महीने या कोई भी अगर हुर्मत वाला महीना है, तो उसकी अहमियत ज़्यादा क्यों है? वो हुर्मत वाला क्यों है? उसका सिंपल उसूल मैं अगर आपको दे दूँ, तो ये जो हुर्मत वाले महीने हैं, सिर्फ़ यूँ समझें कि जैसे आपको डील्स नहीं मिलती हैं मुख्तलिफ़ स्टोर्स के ऊपर, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के ऊपर आपको सेल मिलती हैं, बिल्कुल जैसे ब्रांड्स की सेल और कुछ मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ़ जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, उनकी डील्स होती हैं, इसी तरह से अल्लाह ताला ने हम इंसानों को इंसेंटिव देने के लिए ये 4 महीने रखे हैं कि इन 4 महीनों में तुम जो भी नेकी करोगे, वो मल्टीप्लाई कर जाएगी रिवॉर्ड के अंदर। हाँ, जहाँ इन महीनों में नेकी मल्टीप्लाई करती है, जहाँ अल्लाह की हुई इबादत का अजर कई गुना बढ़ाकर दिया जाता है, साइमल्टेनियसली इन हुर्मत वाले महीनों में गुनाह करना स्कॉलर्स कहते हैं कि वो भी ज़्यादा बुरा शुमार होता है। इसलिए कि अगर कोई इन महीनों में बुराई करेगा या गुनाह करेगा, तो वो इंटेंसिटी में ज़्यादा हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा के मुताबिक इन महीनों में जो इंसान गुनाहों में इन्वॉल्व हो, वो गुनाह उस पर बर्डन लेकर आते हैं। बिल्कुल जैसे अल्लाह ताला ने इन महीनों को नेकियों के लिए ख़ास बनाया है। इसमें हमें स्पेशल सेल्स मिलते हैं, सेल्स इन द सेंस कि आपने अगर छोटी-सी भी नेकी की कि तो अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ाकर इंशाअल्लाह आपको रिवॉर्ड की शक्ल में देंगे। इसी तरह अगर गलती होती है इन महीनों में तो फिर उस गलती की इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इल्म बराए अमल होना चाहिए और क्रिस्प हमारे हाथ में हैंडी प्रिंसिपल्स होने चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशन को इस्लाम कॉन्फिडेंस के साथ हैंड ओवर करके जाएँ। उनको मालूम हो कि हुर्मत वाले महीने क्यों आते हैं। सिर्फ़ ये नहीं कि हाँ, हुर्मत वाला महीना होता है और उनके नाम ये हैं। इसके आगे क्यों अल्लाह ताला देते हैं ताकि अमल के कदम हमारे लिए जो हैं वो फ़ौरन के फ़ौरन उठने की तरफ
موقع ہمیں مل جائے کہ اس میں برائیوں سے بچو، اس میں نیکیوں کی طرف اپنی طرف آگے جاؤ۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کے اندر ہی جو پوری انسانیت مخلوق بنائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کو بہت خاص مقام دیا۔ بالکل جیسے ہیں تو حرمت والے مہینے 4، لیکن جیسے انسان اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر کئی بنا دیے، آدم علیہ السلام سے شروع کیے اور اب تک اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ انسانوں کا سلسلہ اس دنیا میں جاری رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے انہی انسانوں میں کچھ کو زیادہ مقام دیا، جیسے ان کی صفات کی وجہ سے اللہ نے ان کو انبیاء اور رسول بنایا۔ اللہ نے ان کو وہ ایلیٹ مقام دیا جو کہ اللہ نے ان کے بیسٹ ہیومن ایسنس پر ہونے کی وجہ سے دیا تھا۔ بالکل جیسے اللہ نے بیان اور کلام تو کئی طرح کے اس دنیا میں رکھے، لیکن کلام اللہ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بالکل جیسے زمین کے اوپر آپ کو پوری زمین عبادت کے لیے دے دی گئی، لیکن زمین میں چند مقام اللہ نے سیکرٹ رکھے ہیں، یا چند مقام ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے زیادہ ویلیوبل رکھے ہیں، یعنی زمین پر جہاں جہاں مسجدیں ہیں ان کی بہت رسپیکٹ ہے۔ پھر ان مساجد کے اندر بھی جو حرم ہے، جو حرمین ہیں یا جو بیت المقدس ہے، ان کی پوزیشن بہت ہائی ہے۔ بالکل جیسے اللہ نے ہی سارے دن بنائے، لیکن جمعے کا دن اس میں زیادہ بابرکت ہے۔ بالکل جیسے سب راتیں اللہ کی ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی زیادہ اہمیت ہے۔ بالکل جیسے اللہ نے رمضان کے روزوں کی اہمیت رکھی، لیکن اس کے علاوہ بھی چند ہمیں دن ملتے ہیں جس میں روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے، جیسے یوم عرفہ کا روزہ، یا جو الحمدللہ محرم کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بتانے کا آپ کو مقصد کیا ہے کہ ہیں سب حرمت والے مہینے 4 کے 4، لیکن ان 4 میں سے ایک یعنی کہ محرم کو اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ کہا ہے، یعنی یہ ان سب چاروں مہینوں میں ایک ذرا سی پوزیشن اپنی جو ہے وہ بلند رکھتا ہے۔ تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا اصل میں کیوں بہت زیادہ پسندیدہ ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ عبادات میں دیکھیں تو عبادات میں ویسے تو اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا، نوافل میں نماز پڑھنا، صدقہ کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ اور عبادات میں ہم اسپیسیفک عبادات جانتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کی عبادت ان سب میں ایک ہائیسٹ اسٹیشن پر اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا ریوارڈ دوں گا، یعنی وہ اللہ کی عبادت کا ایک بہترین مینیفیسٹیشن ہے جب بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو برائی سے روکتا ہے، بھوک پیاس کے اندر رہتا ہے، اور ہر طرح کی نافرمانی سے خود کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو عبد بنانے کی ایک چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے اندر اللہ کے سامنے پریزنٹیشن کرتا ہے۔ تو محرم کا مہینہ 4 سیکرڈ منتھس میں ایک ہائیسٹ اسٹیشن پر ہے، بالکل جیسے باقی دنوں کے اندر جمعہ ہائیسٹ اسٹیشن پر ہے، اور اس کو شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، رمضان کے بعد بہترین روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ یعنی آپ کو شہر اللہ کی ٹرم سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مہینے کے لیے اہمیت بہت زیادہ ہے، اور آپ جتنا اس مہینے عبادت کر سکتے ہیں، خود کو برائیوں سے روک سکتے ہیں، آپ خود کو برائیوں سے روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں مکمل روزے رکھنے کا جو معاملہ ہے یا روٹین ہے وہ تو نہیں ملتا، لیکن محرم کے مہینے میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اور موقع ہے، اور آپ اپنے قضا روزے آلریڈی مکمل کر چکی ہیں، تو نوافل کے حساب سے نفلی روزے آپ جتنے چاہیں محرم کے مہینے میں رکھیں۔ اگر کسی خاتون کے آلریڈی قضا روزے جو ہیں وہ بہت سارے رہتے ہیں، تو آپ اسی مہینے میں اپنے قضا روزوں کی نیت کر لیں۔ ہاں، جو فرائض کا قضا ہوتا ہے اس میں 2 نیتیں ہم نہیں کرتے، ہم اللہ سے اچھا گمان ضرور رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جب اللہ کی خاطر اپنے قضا روزے محرم میں پورے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم میں رکھنے کا اجر بھی دے دیں گے۔ وہ معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیں۔ تو اگر قضا روزے رہتے ہیں محرم میں پورے کرنے کی صحت ہے تو ضرور پورا کیجئے، اگر قضا روزے مکمل ہیں تو الحمدللہ جتنے اللہ آپ کو توفیق دے
آپ اس محرم کے مہینے میں نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کیجیے. اٹ از انکریج ٹو فاسٹ ان دس منتھ. جیسے آپ نے شعبان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت نظر آتی ہے کہ آپ نے شعبان میں بہت روزے رکھے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے اندر بھی جو ہے وہ انکریجمنٹ جو ہے وہ کی ہے. تو جتنی گڈ ڈیڈز کر سکیں، جتنی نیکیاں کر سکیں وہ آپ اس میں کریں. خاص طور پر 10 محرم کا روزہ جس کو عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اس دن کی بہت اہمیت ہے. عبداللہ ابن عباس سے نیریٹڈ ہے، مفہوم آتا ہے رسول اللہ نے مدینہ آ کر یہ نوٹس کیا کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. تو جب ان سے دریافت کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ان سے پوچھا، تو بنی اسرائیل نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا تھا. تو ہم موسیٰ علیہ السلام سے محبت کے اظہار میں ہم اس دن اپنی یہ جو ہمیں سیلویشن ملی تھی، نجات ملی تھی، اس دن کو سیلیبریٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں. اور یہ آپ کو ایک سیلیبریشن کا انداز بھی نظر آ گیا کہ جو اہل کتاب سے چلا آ رہا ہے، دس از اے لیگیسی جو کہ آپ کو اس جتنے بھی ریویلڈ ریلیجنز ہیں ان میں نظر آتی ہے کہ اگر آپ کو سیلیبریشن کرنی ہوتی ہے تو سیلیبریشن کا انداز رب کا شکر ادا کر کے، اینڈ ون آف دا فارم ٹو ڈو رب کا شکر از ٹو کیپ اے فاسٹ. تو بنی اسرائیلیوں نے بتایا، یعنی جو اہل کتاب تھے، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی سپورٹ میں اور اس سنت کو کرتے ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، یعنی موسیٰ کا ہم پر زیادہ رائٹ ہے ان سب اہل کتاب کے مقابلے میں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، اور یہ عاشورہ کا روزہ ہے. انیشیلی آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر ان کو فرائض کے مقام سے ہٹا دیا گیا. اس کو اسی 10 محرم کے دن کے روزے کو ہی صیام و عاشورہ کہتے ہیں. احتسب علی اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں احادیث کے مطابق، یہ 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ ہمارے پچھلے سال کے گناہوں کا ایکسپیشن بن جاتا ہے. یعنی اگر آپ اپنے بچوں کو یا خود کو انکریج کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں 10 محرم کا روزہ کیوں رکھوں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ سنت ہے، دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو کی، تین آپ اور میں بھی اس لیگیسی کا حصہ بننا چاہتے ہیں جس کو صحابہ نے فالو کیا، تو ہم سیام و عاشورہ جو ہے وہ رکھتے ہیں. نمبر 4، وی شوڈ ٹیل ٹو آور چلڈرن کہ یہ ہمارے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ایکسپیشن ہو جاتا ہے. کون سے گناہ؟ ڈیفینیٹلی صغیرہ گناہ، مائنر، جن کو آپ مائنر سینس جن کو آپ کہتی ہیں. اس لیے کہ کبیرہ گناہ اس طرح کے روزہ رکھ کے جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، بیکاز کبیرہ گناہوں کی معافی کے ساتھ کنڈیشنز اٹیچڈ ہیں. توبہ کی کنڈیشن اٹیچ ہے، کمٹمنٹ کرنا اٹیچ ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، اور اگر اس کبیرہ گناہ میں کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس انسان کو اس کے نقصان سے کمپنسیٹ کرنا ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو ہم سب کوشش کریں کہ اگر ہمیں صحت ہے، فرصت ہے، کوئی ایسی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ جس میں روزہ رکھنا اور اس کو کنٹین کرنا ممکن نہ ہو، تو 10 محرم کا روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک بلیسنگ دی ہے، اس لیے کہ وہ ہماری شارٹ کمنگز کو جانتا ہے. ہم کمزور انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم نے کتنا بھی اچھا پچھلا سال گزارا ہو، ہماری زبان سلپ ہوئی ہوگی، ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہماری نمازوں میں کوتاہی ہوئی ہوگی، ہمارے رمضان کے روزوں میں کہیں کوئی شارٹ کمنگ رہ گئی ہوگی. تو 10 محرم کا روزہ بہت پسندیدہ اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. مدینہ ہی کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو بنی اسرائیل روزہ رکھتے ہیں، یہ ان کی عبادت کا دن ہے، یہ ان کا ایونٹ ہے، اور آپ تو کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو کاپی نہیں کرنا. تو کیا یہ ہمارا 10 محرم کا روزہ ان سے انفارمیشن لینے کے بعد رکھنا، کنٹینیو کرنا، کیا یہ ان کو کاپی کرنا ہوگا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ہم عبادات کے میٹر میں، کیپ دس ان مائنڈ، دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ، ان میٹر آف عبادات ہمیں کاپی کرنے سے منع کیا گیا ہے کسی بھی ریلیجن کو، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو. اسی فریم آف مائنڈ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم آتا ہے کہ اگر میں اگلے سال موجود رہا تو میں 9-10 کا روزہ رکھوں گا. اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ اسکالرز اجازت دیتے ہیں کہ جو سیام و عاشورہ ہے وہ 10 تاریخ کا ہے، اور وہ سنت ہے، اور وہ مستحب ہے. اب آپ کے پاس چوائس ہیں، کیا آپ کے پاس مثال کے طور پر 4 چوائسیز ہیں. ایک، اگر آپ صرف ایک ہی دن کا رکھ سکتی ہیں، آپ 10 محرم کا بھی رکھ سکتی ہیں، چوائس نمبر 1. چوائس نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ کہا تھا کہ اب میں اگر اگلے سال اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں 9-10 کا یا میں 10-11 کا روزہ رکھوں گا، تو دوسری چوائس آپ کے پاس ہے کہ آپ 9-10 محرم کا روزہ رکھیں. تیسری چوائس آپ کے پاس ہے کہ آپ 10-11 محرم کا روزہ رکھیں. اور چوتھی چوائس آپ کے پاس ہے جو اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ 9-10-11 تینوں دن کے روزے رکھ لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں گے. سو بینگ اے مسلم، الحمدللہ، if you are a practicing Muslim and you are trying to avail the chance of gaining more reward in the month of Muharram, الحمدللہ، آپ سارے اسکالرس کے کام کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھیں. سو وی ہیو 4 choices. اسلام بہت براڈ مائنڈڈ ریلیجن ہے. ہم نے اس کو فقہ کے معاملے میں، ہم نے اس کو اس طرح کے قوانین کے معاملے میں بہت نیرو ویژن سے دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ بس ہم ایک فریم آف مائنڈ کو سامنے رکھیں گے اور بس یہی دین ہے، اس کے علاوہ جو ہوگا وہ غلط ہے. نہیں، میں آپ کے سامنے ہولسٹک اپروچ رکھ رہی ہوں آف دا اسکالرس. الحمدللہ ہر طرح کی مسلمان ہے نا، ہر طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں. کوئی بزی ہے، کسی کا بزنس ٹور ہے، کسی کا ایگزام ہے، کسی کی طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہے، کسی کو ویکنس ہے، کوئی اپنی میڈیسن پر ہے، کوئی اپنی ریگولر جو ہے وہ لیٹ سے خدا نخواستہ اینٹی ڈپریسنٹس لیتا ہے، کوئی جو ہے وہ بس طبیعت کی وجہ سے جو ہے وہ ہمت نہیں کر پا رہا. تو بجائے اس کے کہ ہم اتنا بڑا آپشن دیں عمل کا کہ بس 3 رکھنے ہیں یا بس 2 رکھنے ہیں، اور اس سے ہم وہ چھوٹا نیکی کا عمل بھی لے لیں جو وہ کر سکتا ہے. دس از ناٹ اپروپریٹ ود ان دا بریکٹ آف شریعہ فار دا محرم. الحمدللہ روزاز وی ہیو 4 آپشنس ریلیٹڈ ٹو، خاص طور پر سیام و عاشورہ. نمبر 1، صرف 10 محرم کا روزہ. ہم اہل کتاب کو فالو نہیں کرے ہوں گے، اللہ جانتا ہے اگر ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کی ویکنس ہے. ایک، ہم صرف 10 محرم کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. 2، ہم 9-10 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں. 3، ہم 10-11 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں. اینڈ 4، اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے اور فرصت ہے اور موقع ہے اور ٹائمنگز ہیں اور آپ کے پاس اویلیبلٹی ہے، تو 4th آپشن ہے کہ آپ 10، 9، 10 اور 11 آپ تینوں دن کا روزہ رکھ سکتی ہیں. دس ول بی دا انشاءاللہ ہائیسٹ لیول. اور اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے. جتنا جو اللہ کی خاطر اپنے عمل میں آگے بڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کریں گے. اس کے پچھلے سال کے گناہوں کا ایکسپیشن کفارہ یہ روزہ انشاءاللہ 10 محرم کا بن جائے گا. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کر جائیں گے اگر ہم ایک سے زیادہ روزے رکھ لیں گے. اور جس نے جتنی اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کی، انشاءاللہ اتنا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین ریوارڈ دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی چھوٹی چھوٹی اپرچونٹیز نیکیاں کرنے کی، اویل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ ہمیں اسلام کا اصل فارم، حق فارم، اس کی ٹرو انٹرپریٹیشن سمجھنا اور اس پر عمل کرنا دکھا دے اور ہمارے لیے آسان بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.